हेलो, आपको गुड न्यूज में खुश आमदीद। मैं एवेंजलिस्ट जोशुआ वैगनर हूँ और मैं केविन वैगनर हूँ, वैगनर मिनिस्ट्री इंटरनेशनल से। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2000 से हम दुनिया का सफर कर रहे हैं और यीशु मसीह की इंजील की मुनादी कर रहे हैं तकरीबन हर एक को जो सुनना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम दुनिया में यीशु मसीह बहुत ज्यादा लोगों को बचा रहा है। जिन्होंने उसे अपना बाप और नजात दहिंदा कबूल किया है, उसने बहुत से लोगों को शिफा बख्शी जो कि हमारी मीटिंग पर आए, जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, तकलीफियों और जिस्मानी मजबूरी थी, और जो बदरूहों में जकड़े हुए थे उन्हें निजात मिली, क्योंकि हमारे पास शेयर करने के लिए अच्छी खबर है। हेलो, और आज के पैगाम में खुश आमदीद। मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए। यीशु आपको एक मौजज़ा देना चाहता है। जैसा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं से देख रहे हैं, आप जो कोई भी हैं, मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि आप मौजज़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ये मौजज़ा आपके जिस्म में हो, शायद ये आपकी शादी में हो और आपके माली हालात के लिए। और आज मैं आपके साथ एक ताकतवर कहानी शेयर करना चाहता हूँ खुदा के कलाम से, एक आदमी के बारे में जिसने अपना मौजज़ा हासिल किया और आप भी उसे हासिल कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि एक दिन यीशु अपने शागिर्दों के साथ जा रहा था यरू के शहर से बड़े शहर यरूशलेम के अंदर। यीशु का कोई इरादा नहीं था यरू में रहने का, यीशु सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था। वहाँ यरू में एक शख्स रहता था जिसका नाम बरतमाई था, तो तमाई का बेटा था, जो कि अंधा फकीर था और वो अपनी आंखों से भी कुछ नहीं देख सकता था। और हर रोज़ तमाम दिन यह आदमी जो कि यरू में रहता था, वो सड़क के किनारे बैठा था और वो लोगों से भीख मांगा करता था। जैसा कि वो सड़क के किनारे बैठा था, उसने यीशु को सुना जो कि उस शहर में आ रहा था। उसने सुना कि यीशु यरू में है। यीशु जो कि उस्ताद है, वो तमाम इस्राइल में जा रहा था अंजील की मुनादी करने, बीमारों को शिफा देने और शानदार चीज कर रहा था। और आप जानते हैं कि उसने खुद से सोचना शुरू कर दिया, वाह, जब मेरा यीशु से सामना होगा तो वो मुझे शिफा देगा। जैसा कि वो दूसरे अंधों को ठीक कर रहा है, वैसे ही शानदार वो मुझे शिफा भी बख्शेगा। और जैसा कि उसने सुना था कि यीशु उसके पास से गुजरा है, तो उसने चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और जब उसने ये किया, जो लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे वो परेशान हो गए। उन्होंने बरतमाई को चुप होने को कहा, उस तरह से मत बोलो, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि शानदार मशहूर उस्ताद तुम जिसे अंधे के साथ बात करेगा, उस्ताद को तंग मत करो, उसके लिए मत चिल्लाओ, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। और उन्होंने बरतमाई को चुप करवाने की कोशिश की। बरतमाई ने सुना और वो यीशु मसीह से बातचीत करने का मुंतजर था, और उसने मजीद ऊंचा चलाना और उसने मजीद चलाना शुरू कर दिया, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने आदमी को और उसके एतमाद को देखा और वहाँ रुका और उसने अंधे फकीर को बुलाया, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बाइबल बताती है कि बरतमाई अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। उसने अपना कपड़ा पकड़ा और उसको फेंक कर उछल पड़ा, और कपड़ा जिसके अंदर उसकी भीख के पैसे थे और ये उसकी कमाई का जरिया था, उसने उसे वहाँ फेंका और यीशु मसीह के पास गया। और जब वो यीशु के पास आया तो यीशु ने उससे पहला सवाल किया जो मैं आज आपसे भी पूछ रहा हूँ। उसने कहा कि तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। बरतमाई यकीनन उसने यीशु की तरफ देखा पूरे ईमान के साथ। उसने कहा, यीशु मैं देखना चाहता हूँ। यीशु उसके ईमान पर गौर कर रहा था। उसने कहा, बरतमाई जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और जल्दी से बाइबल बताती है कि बरतमाई की आंखें खुल गई और वो जो पहले कुछ भी नहीं देख सकता था और वो अब बिल्कुल ठीक तरह से देख सकता है। ये एक शानदार मौजज़ा था और एक खूबसूरत कहानी। हमें बहुत सारे असूल ध्यानी चाहिए कि किस तरह आज हम अपने मौजज़ा को हासिल कर सकते हैं। और मैं अब आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी कैसे अपना मौजज़ा हासिल कर सकते हैं।
جیسا کہ پہلی چیز جو ہم اس کہانی میں دیکھی، اور یہ آدمی ایک چھوٹے سے شہر میں تھا، نچلا ترین شہر، حقیقت میں یرو اسرائیل کے سمندر کے برابر شہر تھا، بہت ہی نچلی سطح پر ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ یرو میں رہنا نہیں چاہتے تھے، لوگ یرو کو وزٹ کرنے بھی نہیں چاہتے تھے۔ یسوع خود بھی یرو میں رہنے والا نہ تھا، وہ صرف یرو سے گزر رہا تھا، اس کو کوئی ارادہ نہ تھا، وہ بڑے شہر یروشلم کو جا رہا تھا، لیکن یہاں برتمائی ایک غیر اہم شہر میں رہتا تھا اور اس کا ایمان تھا کہ خدا کے پاس اس کے لیے ایک منصوبہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کہاں سے ہیں۔ اس نے اجازت نہیں دی تھی کہ اپنی حالت، اپنے شہر اور اپنے ارد گرد کو اس کو بیان کر سکے یا اس کو اس کے معجزہ سے دور رکھ سکے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خدا آپ کو دیکھتا ہے اور خدا آپ سے تعلق بنانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پوری دنیا گھومی اور بڑے شہروں میں گیا، دنیا کے کچھ بڑے شہروں میں، لیکن میں بہت سی چھوٹے اور غیر اہم شہروں میں بھی گیا، اور وہ سب اور یہی وہ ہے جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ان تمام شہروں میں ایک چیز ایک جیسی تھی، ان کے لوگ وہاں پر، اگر آپ ایک شہر میں رہ رہے ہیں اور وہ شہر خدا کے لیے چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ آپ وہاں ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں خدا لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، وہ اس شہر کے ہجوم کی پرواہ نہیں کرتا جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید خدا مجھے استعمال کرتا ہے اگر میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوتا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معنی نہیں رکھتا کہ کس شہر، کس ملک اور کس پڑوسی ملک سے آپ آئے ہیں۔ خدا آپ کو دیکھتا ہے اور آپ اس کے نزدیک اہم ہیں، اور اگر آپ اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کو اپنے معجزے سے دور رکھے، اپنا معجزہ حاصل کریں۔ جیسا کہ ہم نے ایک اور چیز اس آدمی برتمائی کے بارے میں دیکھی، یہ برتمائی تھا جو کہ تمائی کا بیٹا تھا۔ تمائی دو بہت ہی ایک جیسے نام، کیونکہ وہ واقعی ایک ہی نام کی شاخیں تھی۔ برتمائی کا نام کا اصل مطلب تمائی کا بیٹا ہے۔ واقعی اپنا نام نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اسے دوسرے آدمی کا بیٹے کا نام دیا گیا تھا۔ وہ ایک غیر اہم تھا بہت سے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ اپنے نام سے نہیں بلایا جاتا تھا، کیونکہ وہ خود اپنی کوئی قدر نہیں رکھتا تھا، وہ صرف عام طور پر کسی دوسرے کے بچے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ شاید آپ ایسا محسوس کریں کہ میں غلط خاندان میں پیدا ہو گیا، میں حتیٰ کہ اپنے خاندان کا اہم شخص نہیں ہوں، میں صرف دوسرے کسی کا بیٹا یا بیٹی سے پہچانا جاتا ہوں۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید اگر میں اپنے خاندان کے لیے اہم نہیں ہوں، شاید خدا مجھے استعمال نہ کرے، شاید خدا میری پرواہ نہ کرے، لیکن میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اہم بات نہیں ہے کہ شہر کے اس خاندان میں۔ خدا آپ کو دیکھتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور اگر آج آپ اپنے معجزے کو حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تو آپ ضرور اپنا معجزہ آج حاصل کریں گے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس آدمی کا پیشہ بھیک مانگنے کا تھا۔ اس کا روزانہ ہر دن سڑک کے کنارے بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگنے کا پیشہ تھا۔ سنیں آپ کی کوئی بھی نوکری ہے، یہ شاید بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ بھیک مانگنا سب سے نیچے آتا ہے کام کرنے کی جگہ پر، کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنی سخت محنت کی ہے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی پیسہ دے۔ آج کچھ کھائیں گے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ آپ بل ادا کر سکیں، اور یہاں پر وہی حالت ہے جس میں برتمائی خود کو محسوس کرتا ہے۔ وہ ایک برے شہر میں رہتا تھا، وہ کسی اور کے نام پر پیدا ہوا تھا، اور وہ یہاں نچلے سے بھی نچلے درجے پر نوکری کے مسئلے میں تھا، کیونکہ اس نے ان میں سے کسی بھی چیز کو اجازت نہیں دی کہ اس کے معجزے کو حاصل کرنے سے روک سکیں۔ اور میں دوبارہ بتاتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی نوکری ہے، شاید وہ نوکری نہ ہو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خود کو اس حالت میں پاتے ہیں، کیونکہ اب بھی خدا آپ کی پرواہ کرتا ہے، اور وہ آپ کو چاہتا ہے اور آپ سے تعلق بنانا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے نہ صرف اس شہر کو خود کو بیان کرنے کی اجازت دی، اس نے اپنے نام کو بھی خود بیان کرنے کی اجازت نہ دی، اس نے اپنی نوکری کو بھی خود کی پہچان کروانے کی اجازت نہ دی، اس نے اپنی معذوری کو بھی اپنی پہچان کروانے کی اجازت نہ دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر اوقات جو لوگ معذور ہوتے ہیں، جیسا کہ برتمائی اندھا تھا، وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، وہ ہر چیز کو چھپا کر کرنا چاہتے تھے اور ان کو چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اپنی معذوری کے متعلق بتانا نہیں چاہتے۔ اور یہاں ایک آدمی دلیر تھا، اس نے چلانا شروع کر دیا، اس نے یسوع کے متعلق سنا تھا، کیونکہ حقیقت
حقیقت میں اس کی معذوری کی وجہ ہی اسے معجزے کی ضرورت تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو کوئی زخم ہے، اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری اور درد ہے، کچھ بھی آپ کے ساتھ غلط ہے، تو اس معذوری کو آڑے مت آنے دیں، اس معذوری کو اپنا معجزہ حاصل کرنے سے مت روکیں، کیونکہ خدا ایسا کر سکتا ہے کہ آپ کی معذوری کو اسے اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرے۔ خدا آپ کی معذوری کو لے کر اسے قابلیت میں بدل کر اسے خود استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں ایسی صورتحال تھی کہ برتمائی نے اپنی معذوری کو، اپنی نوکری کو، اپنے شہر کو اجازت نہیں دی کہ اس کی پہچان کو روک سکے، اسے اس کے معجزے سے دور رکھے۔ اس کی بجائے اس نے ایمان اور دلیری دکھائی اور یقین رکھا کہ یسوع اگر اس سے ملے تو یسوع اس کے لیے معجزہ کر سکتا ہے، اور جیسا کہ یسوع نے برتمائی کے لیے کیا، اور وہی یسوع آج بھی آپ کے لیے وہی کرنا چاہتا ہے۔ واہ، کیا ہی زبردست کہانی ہے برتمائی کے متعلق۔ مجھے بائبل کی کہانیاں پسند ہیں جو کہ بہت عرصہ پہلے واقع ہو چکی ہیں، لیکن اب میں آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں جو کہ زیادہ عرصہ پہلے کی نہیں ہوئی ہماری ایونجلسٹ میٹنگ میں سے، اور یہ ایک شاندار کہانی ہے۔ جیسا کہ آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت سٹیج پر ہماری میٹنگ میں آئی۔ یہ عورت دل کے مرض میں مبتلا تھی تقریباً 1 سال سے، اور یہ بہت ہی ناقابل برداشت تھی کہ ہم حیران تھے کہ وہ کیسے دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتی ہے، کہ وہ کیسے روزانہ کی زندگی میں جدوجہد کر رہی ہے۔ اس معجزہ کے متعلق حیرت انگیز بات یہ ہے، یسوع نے اسے وہاں پر کچھ خاص ٹھیک نہیں کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ کچھ وقت سے کیا۔ دوستو یہ ایک لمبے عرصے کی شفا تھی، اور برتمائی کی کہانی میں یسوع ٹھیک برتمائی کے ساتھ تھا، لیکن اس کہانی میں، اس گواہی میں یہ عورت حتیٰ کہ ہماری میٹنگ میں بھی نہ تھی، وہ کچھ فاصلے پر تھی، وہ حتیٰ کہ وہاں موجود نہ تھی، لیکن اس نے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سنا جو کہ اس کے شہر میں براڈ کاسٹ ہو رہا تھا، وہ پیغام جس کی میں منادی کر رہا تھا کہ یسوع مسیح اس کو شفا دینے والا ہے، اور اس نے خدا پر فاصلے پر ہی ایمان رکھا، اور اس جگہ اور اس وقت اس نے اس کے جسم کو چھوا، اور آپ اب اس کے چہرے پر خوشی دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سٹیج پر کچھ چیزیں کر رہی ہے جو کہ وہ پہلے نہیں کر سکتی تھی اپنے دل کی بیماری کی وجہ سے، کہ یسوع نے اس کو دور کر دیا اور شفا بخشی۔ دوستو آپ اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے آپ دور ہیں یا نزدیک ہیں، آپ کی میں حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو چھونا چاہتا ہے اسی وقت شفا کی صورت میں، اسے قبول کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ برتمائی کی کہانی کو پسند کر رہے ہوں گے۔ وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ میں اور میری پسندیدہ کہانیوں میں سے تمام صحیفوں میں سے، کیونکہ وہی آدمی ہے جس نے اپنا بڑا ایمان اور دلیری کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ اس وقت جب دوسرے اس کے خلاف تھے، جیسا کہ برتمائی نے ایک صورتحال میں خود کو پایا، وہ اس کو آسانی سے اس کا معجزہ حاصل کرنے سے روک رہے تھے۔ یہاں ایک حقیقت ہے کہ ایک آدمی جس کے گرد بھیڑ تھی جو اس کو خاموش کروا رہی تھی، اس کا معجزہ حاصل کرنے سے روک رہی تھی۔ یاد کریں کہانی کو یہ کہتی ہے، وہ چلایا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، لیکن جلدی سے ہی یہ چلانے سے لوگ جو اس کے گرد جمع تھے اس کو خاموش کر رہے تھے۔ اوہ تم خاموش ہو جاؤ، یسوع تمہیں سننا نہیں چاہتا، یسوع تمہیں سننا نہیں چاہتا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ تنقید ہوگی، وہاں ہمیشہ ہی لوگ ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ خاموش ہو جاؤ، اس کے متعلق پوچھنا بند کرو، زیادہ دلیر مت بنو، اس خاص حصے میں زیادہ ایمان مت رکھو۔ اور جب خاص طور پر یہ یسوع کے لیے آتا ہے تو ہمیشہ ایسے ہی لوگ موجود ہوتے ہیں، اوہ کیا تم یسوع میں ایمان نہیں رکھتے؟ تم اس خدا پر کیوں ایمان رکھ رہے ہو؟ یہ اس خدا کے مخالف ہے جس کی ہمارا خاندان عبادت کرتا ہے، یہ مختلف مذہب ہے ہمارے ملک میں، اور یہ آپ کو خاموش کرنے کے لیے بولیں گے کہ یسوع کی پیروی مت کرو، یسوع کے لیے مت چلاؤ۔ اور شاید آپ ایک دفعہ چلائیں اور یہ کام نہ کرے اور آپ رک جائیں کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ کام نہیں کیا۔ نہیں، اس نے چلانا جاری رکھا، بلکہ ایسا کہیں کہ اس نے اور بھی زیادہ اونچا چلایا۔ اس نے تنقید کو اجازت نہیں دی کہ اس کے معجزے کو روک سکیں، بلکہ اس نے خود کو مزید آگے بڑھایا، اور اپنے معجزے کے لیے اس نے دوسروں کی تنقید کو اجازت نہیں دی
کہ اسے रोकें خدا سے کچھ مانگنے پر، بلکہ وہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گیا اور اپنی درخواست کے لیے جلدی کی۔ اور اس کے لیے آج میں آپ کو حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خود کو کس حالت میں پاتے ہیں، جیسا کہ آپ ابھی اس جگہ پر ہوں جہاں یسوع پر ایمان رکھنا آپ اپنے خاندان کے ساتھ جڑے ہوں، اور شاید آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جڑے ہوں جہاں آپ پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، شاید لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، اور شاید آپ اپنی نوکری کھو بیٹھیں، اور شاید آپ اپنی جسمانی نقصان اٹھائیں، اور یہ سب چیزیں یسوع کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہوں گی۔ میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ سب قیمتی ہے، کیونکہ یسوع صرف یسوع ہی اکیلا ایک سچا خدا ہے، اور یسوع اور صرف یسوع ہی اکیلا ہے جو معجزہ کر سکتا ہے۔ اور یہی برتمائی نے اس دن محسوس کر لیا۔ اس نے کیا کہا؟ سنو، میں یہاں پر موجود لوگوں کو نہیں سنوں گا کیونکہ یہ میری مشکل کو حل نہیں کر سکتے، وہ میری اندھی آنکھوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن یسوع کر سکتا ہے، لہٰذا میں اور بھی زیادہ زور سے چلاؤں گا۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنا معجزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی آوازوں کو سننا بند کرنا ہوگا جو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، جو کہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یسوع کی پیروی بند کرو، اور وہ آپ کے ایمان کی جگہ آپ میں ڈر بھر رہے ہیں، چونکہ برتمائی نے دوسروں کی تنقید کو اجازت نہیں دی کہ اس کی زندگی کو خراب کریں۔ وہ اپنے معجزہ حاصل کرنے کے قابل تھا۔ یہاں ایک آدمی تھا جس میں شہر کو، معذوری کو، اپنے نام کو، اپنی نوکری کو، خود کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دی، اور حتیٰ کہ اس نے دوسروں کو تنقید بھی نہیں کیا کہ وہ اس کے کام میں دخل اندازی کریں۔ اور یہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے میں، کہ جب یسوع نے برتمائی کو بلایا، برتمائی نے یسوع کے پاس آنے سے پہلے اس نے اپنا کپڑا ایک طرف پھینک دیا، اور یہ اہم ہے کیونکہ وہ کپڑا فقیروں کا کپڑا تھا۔ ایک اندھے آدمی کو اس کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ وہ ہر روز اسی جگہ پر جاتا اور اپنا کپڑا اپنے سامنے رکھتا، اور اس کپڑے پر پاس سے گزرنے والے لوگ پیسہ پھینکتے تھے، اس لیے کہ اس آدمی کے لیے کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں۔ لہٰذا اس دن کپڑے پر شاید کچھ پیسے تھے، جیسا کہ اس کی تنخواہ ایک دن کے لیے، اور وہ صرف اس دن کے لیے ہی پیسے نہ تھے، بلکہ یہ اس کی کمائی کا ذریعہ تھا، کیونکہ اگر آپ ایک اندھے آدمی ہیں اور آپ کچھ پھینکتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ یہ کہاں جا رہا ہے تو یہ مشکل ہوگا، لیکن ٹھیک یہی تھا جو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں ایک آدمی ہے جو کہ سیکیورٹی کو اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اسے روک سکیں اس کا معجزہ حاصل کرنے سے، کیونکہ وہ ایک ایمان کی مثال ہے۔ وہ ایمان میں آگے بڑھا اور اس نے یسوع کو دکھایا کہ میں ایماندار ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مجھے معجزہ دکھائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو آدمی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ جو آدمی دیکھ سکتا ہے اس کو پیسہ مانگنے کی مزید ضرورت نہیں ہوتی۔ جو کہ آدمی دیکھ سکتا ہے اس کو اندھے فقیر کے کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک نئے آدمی کی طرح کام کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جیسے وہ کپڑے کو پھینک کر اسے دور پھینک رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی پرانی زندگی سے پیچھے چھوڑ رہا ہوں اور اپنی پرانی طرز زندگی کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں، میں ایمان میں آگے بڑھتا ہوں، مجھے اب مزید اس کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو ایسی چیزیں کرتے دیکھتے ہیں، انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یسوع ان کے لیے بھی یہ سب کر سکتا ہے۔ انہیں ایمان میں قدم آگے بڑھانا ہوگا، انہیں اپنے ایمان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے اپنے کروسیٹ میں بہت سے لوگوں کو ویل چیئرز پر آتے دیکھا ہے، اور ان میں سے اپنا معجزہ حاصل کرنے کے لیے وہ ارد گرد کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیا آپ میری کھڑے ہونے میں مدد کریں گے؟ کیونکہ کیوں کھڑا ہونا ہوگا جب کہ آپ چل نہیں سکتے؟ دراصل میں ایمان میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اور وہ آدمی کی کھڑے ہونے کی مدد کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بوم، وہ قدم زمین کو چھوتے ہیں اور چلنا شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ویل چیئرز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں اس دوائی کی ضرورت ہے اس بیماری سے شفا پانے کے لیے، لیکن وہ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ یسوع ان کو شفا دے گا، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ وہ کینسر سے، ذیابیطس سے اور ایسی بہت سی چیزوں سے شفا پا گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ اس دوائی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو دور پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ایک بیمار شخص کو دوائی کی ضرورت نہیں۔ واہ، کیا ہی زبردست پیغام تھا اندھے برتمائی کے متعلق، جو کہ اندھا تھا لیکن یسوع کی بدولت اب وہ دیکھ سکتا ہے۔ دوستوں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے کچھ اہم فیصلے کرنے کے لیے۔ میں آپ کو اسی وقت دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ حاصل کریں۔
जैसा कि आप जानते हैं कि जो खुदा जिस्म को शिफा देता है वही खुदा हमारे गुनाह भी मुआफ करता है और आपको अब्दियत और फिरदौस के लिए तैयार करता है। यीशु आपको इसी वक्त जहन्नुम से फिरदौस के लिए बचाना चाहता है। मैं आपको अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए दावत देता हूँ। यीशु के उस बहते हुए खून पर भरोसा करें कि वो आपके गुनाह मुआफ करे और आपको मुकम्मल तौर पर धोकर साफ कर दे। लिहाजा आप अब्दियत के लिए तैयार हो सकते हैं, जो आपको खुदा के घर जहाँ कहीं भी हैं इस वक्त हैं, और यीशु से अपने गुनाहों तैयार हो जाए। आए दुआ करें और हो जाए। ऐ यीशु मसीह, मैं ईमान रखता हूँ कि तू सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ। मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। मैं उन सब से तौबा करता हूँ और तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि तू जब सलीब पर मसलूब हुआ तो हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए सिर्फ मसलूब हुआ और अपना खून बहाया। ऐ खुदावन, ऐ यीशु, तेरा मुझे माफ़ करने का शुक्रिया और मुझे साफ करने के लिए। ऐ यीशु, ताकत दे ताकि मैं उन चीज़ों को दोबारा मत दोहराऊं। मुझे ताकत दे कि तेरे लिए जिंदा रहूं। मैं तुझे इसी वक्त अपना मालिक और निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। मेरा सिर्फ तू ही खुदा है। मैं बाकी तमाम खुदाओं से वापस मुड़ता हूँ और अब से हमेशा तक मैं तेरी ही इबादत करूँगा। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र हो। ऐ यीशु, जहन्नुम से फिरदौस के लिए बचाने कर हर दिन मैं तेरी ही मोहब्बत में बढ़ूँ। आमीन। जैसा कि आपने ये दुआ की है, आपने बहुत ज़रूरी फ़ैसला किया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यीशु ना सिर्फ हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए आया, बल्कि वो हमारी बीमारियों से शिफा देने के लिए भी आया। और आज आपको पैगाम है कि किस तरह यीशु ने अंधे बरतमाई को आंखें दी। आप जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु यहाँ मौजूद है। वो आपकी मदद करना चाहता है। वो आपके बदन में मौजज़ा करना चाहता है। शिफा की ज़रूरत है, अभी हासिल होगी। हमारा यकीन है कि आप में से जो कोई भी बचना चाहता है, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है, वो इसी वक्त माफ़ कर दिया गया है और यीशु के तख्त के सामने साफ खड़ा है। और आप में से हर कोई जो ये दुआ करते हैं और यीशु को अपना मालिक और निजात दहिंदा कबूल करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि सिर्फ उसी एक खुदा की इबादत करें। आप में से हर एक, हम इसी वक्त अपने पूरे दिल से आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि हमारी ईमेल, टेक्स्ट और फोन इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। नंबर्स पर राब्ता करें, टेलीविजन पर राब्ता करें जिसे आप अभी देख रहे हैं। जाएं और ये करें मेहरबानी करके, क्योंकि हमारे लोग जो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, आपको तैयार करना चाहते हैं, और वो आपको आपके शहर में लोगों से मिलाएंगे जो कि खुदा के पैरोकार हैं, ताकि आपके नज़दीक जाएं। जैसा कि आप जो फैसला करेंगे, ये आपकी जिंदगी के सफर में पहला कदम होगा यीशु मसीह के साथ। और इन ईमेल एड्रेस और ये नंबर्स जिन लोगों के हैं, वो आपकी खुदा के नज़दीक करीब होने में मदद करना चाहते हैं। बुराई को दूर करें और सच्चाई को तलाश करें। लिहाजा आज ही इन नंबर्स पर रब्ता करें। आज हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें वक्त दिया गुड न्यूज़ फॉर यू देखने का भी, और ये हमारे लिए फख्र की बात रही है कि आपकी किस तरह से खिदमत कर सकें और आपको यीशु मसीह के मुतालिक खुशखबरी दे सकें। एक सच्चा खुदा है। खुदा के कलाम के साथ, ताकत के साथ आपका दिन बरकत पाए।